अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए हमारी सरकारी मशीनरी की सलाहियत कितनी है। आज सुबह 7 बजे बडग्राम की तहसील आलाई में पाश्तों के मुकाम पर 2 असातिज़ा और 6 बच्चे डोली के जरिए स्कूल जा रहे थे कि डोली की 3 में से 2 रस्सियां टूट गईं। ये रस्सियां टूट जाने से डोली दरिया के ऊपर 274 मीटर की बुलंदी पर मुश्किल पहाड़ी सिलसिले के बीचों बीच फंस गई। सोशल मीडिया और मीडिया पर खबर आने के बाद पाक फौज ने मुश्किल तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया। चेयरलिफ्ट की तर्ज पर बनाई गई इस देसी डोली की लंबाई 200 मीटर है। यह डोली मुकामी तौर पर बनाई गई थी जिसकी तैयारी में सेफ्टी के बैनुल-अक़वामी असूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया था। दौरान सफर रस्सी टूटने की वजह से यह डोली ऐन उस जगह फंस गई जहां से रेस्क्यू इंतहाई मुश्किल था। नीचे गहराई और चारों अतराफ में पहाड़ थे। हेलीकॉप्टर से डोली तक पहुंचना इसलिए मुश्किल था क्योंकि तेज हवा की वजह से वो वाहिद रस्सी भी टूट सकती थी जिसके सहारे डोली लटकी हुई थी। एविएशन माहिरीन के मुताबिक ये दुनिया के मुश्किल तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक था जो पाक फौज के कमांडोज ने स्लिंग ऑपरेशन के जरिए किया। नाज़रीन, पाकिस्तान में डोली फंस जाने का यह पहला वाकया नहीं है। इससे पहले सवात, मरी और दीगर पहाड़ी इलाकों में डोली फंसने और इंसानी जानें ज़ाया होने के बहुत से वाकयात हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया ने हस्बे मामूल गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। डोलियां तो निजी ऑपरेटर्स चलाते हैं। मुल्क में मारूफ तरीन तफरीही मकामात की चेयरलिफ्ट तक अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं और किसी हुकूमत ने उन्हें बदलने या अपग्रेड करने की जहमत नहीं की। नाज़रीन, आज पेश आने वाले इस वाक़े पर हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की तरफ से निजी चेयरलिफ्ट की सेफ्टी इंस्पेक्शन का हुक्म दिया गया है। उनके लिए क्या स्टैंडर्ड बनाया गया है जिसके तहत इंस्पेक्शन की जाएगी? सवाल नंबर 2, रवां साल 25 जून को सवात की तहसील बहरेन के इलाके मानकियाल में डोली गिरने से मां और बेटा डूब गए थे। इस डोली में एक ही खानदान के 4 अफराद सवार थे। जून में होने वाले इस साने के बाद निजी चेयरलिफ्ट के लिए हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं किए गए? सवाल नंबर 3, इससे पहले जून 2017 में मरी में डोली लिफ्ट गिरने से 12 अफराद जाँ बहक हुए। 8 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी लेकिन इसमें 13 अफराद सवार थे। ऐसे मामलात की निगरानी के लिए मुकामी हुकूमतों की खिदमात क्यों हासिल नहीं की जाती? सवाल नंबर 4, 2017 में अहकाम जारी किए गए कि जहां भी गैर कानूनी डोली लिफ्ट होगी वहां के SHO के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब तक कितने SHOs के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है? सवाल नंबर 5, डोली ऑपरेट करने के लिए उमूमी तौर पर इलाके के डिप्टी कमिश्नर से तहरीरी इजाजतनामा लिया जाता है। इजाजत देते वक्त निजी ऑपरेटर्स के लिए कौन से SOPs जारी किए जाते हैं? सवाल नंबर 6, निजी ऑपरेटर्स के लिए जो SOPs जारी होते हैं उन पर अमल दरामद की निगरानी कौन करता है? सवाल नंबर 7, अगर सूबाई हुकूमतें मेट्रो और BRT बस सर्विसेज के लिए अथॉरिटी कायम कर सकती हैं तो निजी चेयरलिफ्ट ऑपरेटर्स के लिए कोई अथॉरिटी कायम क्यों नहीं की गई जो इन ऑपरेटर्स पर चेक रख सके? इस तमाम मामले की सारी तफसीलात और ये जितने सवालात हैं इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ तारिक वहीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये तारिक साहब, जो वाकया पेश आया है और पूरे पाकिस्तान की नजरें आज दिन भर टेलीविजन स्क्रीन की तरफ रहीं, इन 8 जानों के लिए लोग दुआएं करते रहे। मेरे चंद सवालात हैं इन चेयरलिफ्ट ऑपरेटर्स के हवाले से कि ये मुकामी तौर पर ये डोलियां बनाई जाती हैं और इसके लिए कोई कवायद और ज़वाबित या कोई अथॉरिटीज़ या कोई सेट स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं कि इनको किसी ने चेक करना है आके? शुक्रिया मंसूर साहब। पहले जो आपने सवाल उठाया कि हमारी हुकूमती मशीनरी, मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज के वाक़े के हवाले से मैं उस पर कुछ कमेंट करना चाहूँगा कि आज ये वाक़ा जो पेश आया 7 साढ़े 7 बजे के करीब वाक़या पेश आया। फिर ज़िला इंतज़ामिया बडग्राम को ये 8 बजे के करीब रिपोर्ट हुआ और उसके बाद जब सूरत-ए-हाल देखी गई कि ये ग्राउंड पर इसको रेस्क्यू ऑपरेशन मोबिलाइज नहीं किया जा सकता तो फौरी तौर पर कमिश्नर के थ्रू NDMA और सूबाई हुकूमत को एक मुरासला हंगामी भेजा गया कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। अब अफसोस की बात यह है कि इस तरह के हंगामी सूरत हाल में कि 8 कीमती जानें फंसी हुई है, उनकी जान को ख़तरा लाक है और इस हेलीकॉप्टर पहुंचने में और इस सरकारी मशीनरी को मोबिलाइज करने में कोई 5 घंटे लगे। 1 बजे के करीब जो है हेलीकॉप्टर जो है बताया जा रहा है कि NDMA एक ही इंटीमेशन पर वहाँ पर पहुँचा, लेकिन वो उस हेलीकॉप्टर में जो एक्सपर्ट सवार थे या जो भी लोग सवार थे उनको आइडिया नहीं था कि इस ऑपरेशन को किस तरह लॉन्च करना है। तो वो हेलीकॉप्टर जब करीब गया तो एक खदशा पैदा हो गया कि चूँकि
ایک ہی رسی ہے وہ ہیلی کاپٹر کے پریشر سے، ہوا کے پریشر سے یہ بھی ٹوٹ سکتی ہے، تو وہاں پر جو انتظامیہ تھی انہوں نے اس ہیلی کاپٹر کو قریب آنے سے منع کر دیا۔ پھر 2 گھنٹے اس بات پر لگے کہ اس کو اب کس طرح آپریٹ کیا جائے، رسک آپریشن کس طرح آگے بڑھایا جائے، تو اس کے لیے پھر 2 مزید ہیلی کاپٹر پہنچ گئے۔ پھر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اس آپریشن کو آگے بڑھانے کے لیے SSG کمانڈوز کی ضرورت ہے، کیونکہ ایریل آپریشن ہے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس کو ریسکیو کیا جاتا ہے، تو شام تک جو ہے اس حوالے سے کنفیوژن تھی کہ اس کو آپریٹ کس طرح کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی نوعیت کا بہت مختلف واقعہ ہے۔ پہلی دفعہ خیبر پختونخوا میں اس طرح کا واقعہ رونما ہوا ہے کہ ڈولی درمیان میں پھنس گئی اور اس میں زندہ انسان پھنسے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ نے بیک گراؤنڈ کا ذکر کیا کہ مختلف اوقات میں اس طرح کے حادثات رونما ہو چکے ہیں، لیکن وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، حادثہ رونما ہو گیا اور یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، ہماری ایک ہیڈ لائن بن گئی، معاملہ ختم۔ ابھی چونکہ معاملہ طوالت اختیار کر گیا ہے اور سوالات اٹھ رہے ہیں، جس طرح آپ نے سوالات اٹھائے ہیں کہ اس طرح کی ڈوری جو پرائیویٹ نجی آپریٹر اس کو چلا رہے ہیں، اس کے لیے کوئی رولز ریگولیشن ہے یا نہیں۔ خیبر پختونخوا میں اس حوالے سے کسی قسم کی قانون سازی نہیں کی گئی ہے ابھی تک۔ کالام میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، ایوبیہ میں اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں ماضی میں، لیکن ان سانحات کے باوجود ابھی تک اس حوالے سے کوئی قانون سازی موجود نہیں ہے۔ سانحہ گزر گیا، اس پر تند و تیز بیانات آئے گئے، دعوے کی گئے کہ بھی کارروائی کی جائے گی، جو نجی آپریٹرز ہیں، ٹھیکیدار ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا، NOC جاری ہوگی، لیکن گراؤنڈ پر دیکھا گیا ہے کہ اس واقعے کے بعد اس نظام کو فالو کرنے کے لیے، اس پر نظر رکھنے کے لیے کوئی انتظامی مشینری موجود نہیں تھی۔ میں طارق صاحب مجھے میں اس معاملے پہ میں زیادہ سیاسی اینگلز کے اوپر تو بات نہیں کرنا چاہتا، بٹ اب آپ کا ایک جملہ جو میرے دماغ میں لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ غالباً پچھلے اپروکسیمیٹلی 10 سال سے صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھی، اس 10 سال کے اندر اس سلسلے میں کسی قسم کے کوئی سٹینڈرڈز یا SOPs بنائے ہی نہیں گئے کہ کم از کم ایک چیئر لفٹ کا وزن اتنا ہونا چاہیے، یا اس کی کیپیسٹی اگر اتنی ہے تو تار اتنی موٹی ہونی چاہیے، یا اس کا انسپیکشن ہونا چاہیے فلاں ٹائم پیریڈ کے بعد۔ ایسی کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں ہے۔ بالکل منصور، کسی قسم کی قانون سازی ان سانحات و حادثات کے بعد بھی نہیں کی گئی۔ اگر قانون سازی کو چھوڑے منصور صاحب، اگر تحصیل میں، اب تحصیل الائی ہے بٹگرام میں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اصولی طور پر جس بھی ضلع تحصیل میں ایسی ایلیمنٹس ہو، ایسی سرگرمیاں ہو جس سے کسی جانی نقصان کا خدشہ ہو، تو متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کو قانون آئین کے تحت اختیار ہے کہ وہ اس میں مداخلت کریں۔ اب اس طرح کی سروس جا رہی ہے جس میں روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے ان کی آمد و رفت ہوتی ہے، اس میں خدشات موجود ہے۔ کسی اسسٹنٹ کمشنر نے آج تک متعلقہ ٹھیکیدار یا آپریٹر کو نوٹس نہیں دیا۔ بہت بہت شکریہ طارق وحید صاحب آپ کا۔ ناظرین، اب کچھ سیاسی اور قانونی معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے آج ایک بڑا اہم ترین دن تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ان کی اپیل سنی جانی تھی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کہ کیا ان کی سزا کو معطل کیا جاتا ہے یا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید آج وہ دن ہوگا کہ عمران خان صاحب کی سزا کو معطل کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ دوسری بات یہ کہ ایک جج صاحب کی جانب سے جنہوں نے جیل کا دورہ کیا اور اٹک جیل کا دورہ کیا، ان کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کے سیل کے اندر ایسے کیمرے لگے ہوئے ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب کے سیل کے اندر جو باتھ روم موجود ہے اس کی کوریج بھی جو ہے اس کیمرے کے ذریعے ہو رہی ہے، جو کہ بہت ہی ناپسندیدہ ایک فیل ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے، آخر یہ معاملہ جائے گا کہاں تک۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے ایک رکن بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون سے عطاء اللہ تارڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا سر، یہ ریزرویشنز جو بھی آئی تھیں اور جو رپورٹ آئی تھی جج صاحب کی جانب سے، اب وہ ریزرویشنز حل ہو گئی ہیں یا ابھی بھی کوئی گلے شکوے ہیں؟ نہیں، دیکھیں یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ ہمارے کہنے سے نہیں آئی، یہ ایک روٹین کا نہیں، ہم نے درخواست دی تھی کہ آپ ایک رپورٹ سبمٹ کر لیں۔ یہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ جج صاحب خود چلے گئے تھے اور انہوں نے یہ رپورٹ سبمٹ کر دی ہے، پر یہ رپورٹ اس بات کی تصدیق ضرور کرتی ہے کہ ایک تو جو فیسلٹیز ملنی تھی خان صاحب کو وہ بھی نہیں ملی، دوسری اس کی پرائیویسی کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے، لیکن جج صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جو رول 277 ہے اور 251 ہے ان کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے۔ ہمیں تو ریزرویشن پہلے دن سے ہی ایک وکیلوں کا ایکسس نہیں دیا جاتا،
था, डिस्पाइट ये कि अदालत ने ऑर्डर किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया था, मैं खुद गया था, मुझे मिलने नहीं दिया गया था, और साथ ही अदालत ने भी ये ऑर्डर कर लिया था कि उसका पोजीशन जो है वो भी मिल सकता है, उस पोजीशन की भी आज तक इजाज़त नहीं दी। और जिस दिन हाई कोर्ट में हमारा केस लगा हुआ था और हमने रिक्वेस्ट की हुई थी कि घर का खाना दिया जाए, तो उस वक्त भी जज साहब ने खुद ये फरमाया था कि ये तो एक यहाँ एक पहले जो इस तरह मौजूद थे अडियाला जेल में, उसको तो अपने घर से खाना जाता था, लेकिन आज तक हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिली। तो हमारी जो रिजर्वेशंस है जेल में जिस तरीके से रखा गया, वो रिजर्वेशन अब भी बहाल है। तार साहब, ये जिस किस्म की रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं गौहर अली खान साहब, बिल्कुल ऐसी ही रिजर्वेशंस माजी में ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, ये सब भी ऐसी ही रिजर्वेशंस का इजहार कर चुके हैं। बदला लिया जा रहा है इमरान खान साहब से बिल्कुल इसी तरह उनको ट्रीट करके? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, अल्लाह ताला से डर के, अल्लाह ताला से माफी मांग के, रहम मांग के ये कहता हूँ कि किसी वजीर आजम को, किसी वफाकी वजीर को मुंह पे हाथ फेर के ये नहीं कहना चाहिए कि मैं टीवी उतार दूंगा, एसी बंद कर दूंगा, पंखा उतार दूंगा, दवाई नहीं जाने दूंगा, घर का खाना खाते हैं ये चोर हैं, मैं घर का खाना बंद कर दूंगा, जो जेल में आम कैदी खाते हैं वो खाना खाओ तुम। मैं कतई ये बातें नहीं करूंगा। और जो जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात बनती हैं वो खान साहब को मिलनी चाहिए। मगर मंसूर साहब, ये तो टक्कर के लोग थे, ये तो इनकलाबी थे, ये तो बाकायदा जंगजू थे जिन्होंने तमाम तर मुश्किल हालात का मुकाबला करना था। अगर बात वॉशरूम के शहाना होने पे आ गई है, अगर फल फ्रूट और महंगे किस्म के खानों पे बात आ गई है, स्टेक पे और मटन पे बात आ गई है मंसूर साहब, तो फिर इनकलाब बंद कर दे। नहीं, तारड़ साहब माजरत के साथ, इट हैज नथिंग टू डू विद द फैसिलिटीज। अभी तो स्पेसिफिकली बात हो रही है कि जेल की सेल के अंदर, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ जज, कि एक कैमरा डिलिबरेटली ऐसे एंगल के ऊपर लगाया गया है कि वो बाथरूम को भी कवर करे। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, सहूलियात तमाम मिलनी चाहिए और जो इंटाइटलमेंट है होनी चाहिए। अगर अनलॉफुली कोई ऐसी चीज है, जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी खदशे का इजहार किया, एक कैमरा शहबाज शरीफ साहब ने भी उतरवाया, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूं। मगर तब ये तमाम मामलात कंट्रोल होते थे वजीर आजम हाउस से। तब शहजाद अकबर साहब और इमरान खान साहब जेल सुपरिटेंडेंट खुद लगवाते थे, उससे खुद कम्युनिकेट करते थे। अगर मैं आपको ये कहूं कि एक जेल सुपरिटेंडेंट जो एक एसपी या एसएसपी रैंक का आदमी होता है, उससे इमरान खान साहब ने खुद बात की, वुड यू बिलीव इट? वजीर आजम ने खुद बात की कि मुझे बताओ किस हाल में रखा है। तो माजी में जो हुआ सो हुआ, मगर इन्होंने किया ना, ये तब हमें ताने देते थे, तो अब शिकायत किस बात की है? मैं अग्री करता हूं कैमरा नहीं होना चाहिए, मगर ये जो वॉशरूम की शिकायतें आ रही हैं, खानों की शिकायतें आ रही हैं, जो जेल मैनुअल में अलाउड है, हफ्ते में एक मुलाकात अलाउड है, जरूर हो। जो खाने अगर इनको बहुत अनवा व इकसाम के खाने चाहिए तो ठीक है, अगर वो लिख के देते दे देने चाहिए। अगर वॉशरूम के हवाले से कुछ स्पेशल टाइलें लगवाना चाहते हैं जरूर लगवा लें, मगर याद रखें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ना किसी की माँ देखी ना बहन देखी, लोगों के साथ वो मजालिम ढाए, झूठे केस बनाए, बड़के मारी और उनको बेसिक सहूलियात से जो है महरूम रखा। तो आज किस बात का रोना है? ये बिल्कुल कैमरे वाली बात गलत है अगर ऐसा हुआ, मगर अब जेल मैनुअल है, वहां पे ड्राइंग रूम तो नहीं बना के दिया जा सकता, ठीक ना वहां पे कोई फर्स्ट क्लास लाउंज किसी एयरलाइन का बना के दिया जा सकता है। जो कैदियों के साथ होता है वही होगा। आपने कौन सा कोई मुल्क के लिए कोई कारनामा किया जिसके लिए आप अंदर हैं? चले, मैं मुझे इजाजत दीजिए, चोरी की है। मुझे इजाजत दिए। इरशाद भट्टी साहब, ये सारा कुछ जो सुन रहे हैं सर, ये किस जुमरे में आएगा? मकाफाते अमल में आएगा? बहुत ज्यादा डिमांड किया जा रहा है, अपने हक से भी ज्यादा मांगा जा रहा है, या वाकई बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है मेरे कप्तान के साथ? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम सीखते कुछ नहीं भाईजान। हम कभी, हमारे सियासतदानों ने ख़ास तौर पर सीखने की कभी कोई कोशिश नहीं की। मेरे लिए मोहतरम है अता तारड़ साहब, और वो सही बातें कर रहे होंगे अपने दौर की जब उनके साथ सारा कुछ हुआ, लेकिन सवाल सिर्फ ये था कि इमरान खान के ने नहीं बल्कि एक ड्यूटी जज आए और उन्होंने कहा कि जो वाशरूम है 2.5-3 फुट की दीवार का, उससे ऐन सामने ऊपर 6 फुट पे एक कैमरा लगा हुआ है, और वो अगर वाशरूम के अंदर भी जाएं तो उनकी प्राइवेसी मुतासर होती है।
जज साहब ने कहीं नहीं लिखा कि मैं जो ही गया तो इमरान खान मेरे पाँव पड़ गया और उसने मुझे कहा मुझे स्टेक दो, मटन दो, अनवा अक़साम के खाने दो, मेरी स्पेशल टाइलें लगाओ, ड्राइंग रूम में मुझे ले जाओ, फर्स्ट क्लास लाउंज में मुझे ले जाओ, या मैं मुल्क के लिए बहुत बड़ा कारनामा करके आया हूँ तो मुझे अब उसका सिला दो, या मुझे 3 अस्पतालों में ले जाओ, या मुझे इस तरह करो कि 13 मेडिकल रिपोर्टें बनाओ, या मुझे नवाज शरीफ साहब की तरह जाती उम्रा 8 हफ्ते के लिए भेजो, या मुझे नवाज शरीफ साहब के लिए लंदन भेजो, या शहबाज शरीफ साहब की तरह जज के आगे उन्होंने नहीं कहा कि मेरी 2 शिकायतें हैं, एक के नैब एहलकार मेरी किबला रुख कुर्सी नहीं रखता था, अब उसको कहें कुर्सी रखे, दूसरी वो ट्रे खाने के नीचे रख देता है, मेरी कमर में दर्द है, या साद रफ़ीक साहब की तरह के अंडा कच्चा था, स्लाइस ठंडा था कि और बिना ब्रेक के गाड़ी वाले वो लेके आए मुझे अदालत में, हमने नई गाड़ियाँ लेके दी थी उसमें, या मसाजर चेयर नहीं जरदारी साहब की तरह मांगी, ना कोई BP वाला मांगा है, ना कोई ब्लड प्रेशर वाला मांगा है। सीखना नहीं है हमने। इमरान खान ने जो किया वो भुगते, इमरान खान को भुगतना चाहिए। सज़ा अगर हुई है उसकी सज़ा अदालतों से, अदालतें हैं जो उसकी सज़ा ख़त्म करेंगी। हमने क्या नहीं सीखना, हमने सीखना ये नहीं है कि 25 चीज़ें अपनी रखें। मुझे कल परसों सरफराज बुगटी साहब जो निगरान वज़ीर दाखिला, उनका बड़ा अच्छा आया, उन्होंने किसी प्रोग्राम में थे गालिबन, तो उसमें उन्होंने पूछा कि कैमरा लगा, उन्होंने कहा अगर उनकी प्राइवेसी मुतासर होती तो कैमरा हटा दिया जाएगा। सिंपल जवाब है। इसमें अपने सारा, अब देखिए जो कुछ भी तारड़ साहब ने कहा कि गलत हुआ, मैं उनके साथ हूं, नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे बताएं इमरान खान ने क्या कहा था कि मैं AC उतरवा दूंगा, मतलब AC लगा हुआ था, मैं TV उतरा दूंगा, मतलब TV लगा हुआ था, घर के खाने आ रहे थे, और सारा कुछ एक एरिया मुक़्सद पूरा था। ना दें उन कुछ भी ना दें, मैं कब कहता हूँ, या कोई क्यों मानते हैं आप? इस मुल्क में हज़ारों कैदी ऐसे हैं जो जानवरों से बदतर जिंदगियां गुजार रहे हैं, जिनको वो सर दर्द की गोली नहीं मिलती। अब पहला तो लिहाजा उनको कोई एक्स्ट्रा ना दें, लेकिन इतना तो करें कि यार जब वो किसी वॉशरूम में जाएं तो सामने कैमरा ना हो, पहली बात। दूसरी बात ये भाईजान, ये 3 आए हैं, ड्यूटी जज साहब ने कहा वाशरूम का कहा है, इससे पहले आया कि छोटा सा सेल है, ओपन वाशरूम है, मक्खियाँ बना रही हैं, कीड़े रात को कीड़े होते हैं, जा नमाज बिछाने की जगह नहीं, छत टपकती है। दूसरा आया जेल हुकाम की तरफ से और हुकूमत पंजाब की तरफ से कि नहीं, उनको किताबें भी दे दी गई हैं, उनको कुरान पाक ट्रांसलेशन वाला जो मांगा था वो भी दे दी गया है, शेविंग सामान भी दे दिया गया है, और उनके 3, एक तो आया कि 3 सेल हैं, एक सेल जिसमें वो सोते हैं, दूसरा सेल जिसमें वाशरूम है, शावर लगा दिया गया, और बरामदा है, बरामदे में बेसन है, उसी बरामदे में वो वॉक करते हैं, उसी बरामदे में एक्सरसाइज करते हैं। ठीक, तो लिहाजा एक जो उनको सहूलत मिलनी चाहिए वो ज़रूर मिलनी चाहिए, एज ए साबिक वज़ीर आज़म मिलनी चाहिए, एज ए कैदी मिलनी चाहिए, और एज ए इंसान मिलनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। ये गौर साहब, ये जहाँ तक जेल के मामलात हैं वहाँ पे तो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई है उसके बाद भी लतीफ़ खोसा साहब की गुफ्तगू में सुन रहा था, वहाँ पे वो भी ये नाराज़ हैं कि जनाब हमें जो है वो फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। 12 बजे का टाइम था, 2 बजे जो है वो समाअत शुरू हुई, हम उम्मीद कर रहे थे कि आज सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, वो नहीं हुई। सर, क्या ड्यू प्रोसेस जिस तरह चलता है वो नहीं चल रहा? किस बात के खदशात हैं आपके इस हवाले से? नहीं, इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी वो तरीके से चलेगा। ये फर्स्ट टाइम की हेयरिंग थी आज, और ये हमारी अपील की हेयरिंग नहीं थी, बल्कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हम जब मांग रहे हैं उसकी आज पहली हेयरिंग थी। इलेक्शन कमीशन की वकील से तरफ से ये इस्तदा आई कि मुझे 2 हफ्ते का टाइम दे, जिस पे हमारी गुजारिशात सिर्फ इतनी थी कि ये वकील साहब तो थ्रू आउट इस प्रोसेस के साथ रहा है, उनके पास रिकॉर्ड भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है, और उसको सारे फैक्चुअल बैकग्राउंड का भी पता है, लिहाजा 2 हफ्ते का टाइम बहुत ज़्यादा है। तो जज साहब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, 1 दिन का टाइम दे दिया है आफ्टर बड़ी सारी डिस्कशन के, लेकिन 1 दिन का टाइम दे दिया, और इंशाल्लाह ताला परसों हमारी उस पर
آرگومنٹس ہوں گے. چونکہ سینٹنس شارٹ ہے اور یہ ایک طریقہ کار یہی رہا ہے کورٹوں کا کہ جب شارٹ سینٹنس ہو تو ایون کورٹ وداؤٹ نوٹس بھی اس کو سسپینڈ کر دیتی ہے. ہماری بھی یہی ریزن ہے کہ دیکھیں نا, ہمیں تو افیکٹ تو بہت ہوا, ہمارے جو پہلے رائٹس وائلیٹ ہوئے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اپیل میں وہ سنے جائیں گے, لیکن ایون اس کی کنوکشن اتنی جلدی آنے سے, جو ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ 180 کیسز تھے اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اسلام آباد میں بھی اور نیب میں بھی بہت ساری ایف آئی آر میں پیش ہو رہے تھے, اس پہ بھی ایک اثر پڑا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد وہاں سے یہ ہماری ججمنٹ جو ہے, کنوکشن ہے, سینٹنس ہے, یہ سسپینڈ اور خان صاحب باہر آ جائے. تو امید ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی, عدالت نے پرومس کی ہے کہ وہ پرسوں اس کی ہیئرنگ ہوگی, امید انشاءاللہ صحیح آگے پروسیڈنگز ہوگی. بیرسٹر صاحب ایک اور یہاں پہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خواجہ حارث صاحب جو ہیں, جو ان کے وکیل ہیں, وہ نہیں پیش ہو رہے, آج بھی وہ کورٹ کے اندر موجود نہیں تھے, کیا وجہ ہے اس کی؟ میرے تو جو سننے میں آیا وہ نہیں تھے, لیکن شاید اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی. لاسٹ ٹائم بھی ایک مرتبہ وہ کورٹ میں آئے تھے, تو کورٹ میں جب ادھر آئے تھے اسلام آباد, وہ ٹرائل کورٹ میں نہیں جا سکتے, اس کے بیک کی تکلیف تھی. ابھی بھی شاید اسی وجہ سے نہیں آیا, اور دوسری ریزن یہی ہے کہ جج صاحب نے یہ لکھا تھا کہ وہ میرے سامنے آرگومنٹس کے لیے پیش نہیں ہوئے تھے, تو اس کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ بھی آیا کہ کیا پروسیڈنگز ہوئی تھی, کس وقت وہ پیش ہوئے تھے. تو اس تناظر میں وہ آج پہلی ہیئرنگ ہے تو نہیں آئے, انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم شاید وہ آیا کریں گے. ٹھیک ہے. میں طارڑ صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا. طارڑ صاحب, یہ جس طرح فرما رہے ہیں گوہر صاحب کہ توشہ خانہ کے اندر دے آر ایکسپیکٹنگ, اور بھی دیگر قانونی ماہرین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جلد ہی خان صاحب کو وہاں سے کوئی ریلیف مل جائے گا, لیکن سر جو دوسرے معاملات ہیں, خاص طور پہ سائفر کا معاملہ ہے, یہی کہا جا رہا ہے جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ ریمانڈ مل گیا ہے, تو خان صاحب کا کیس بھی اسی عدالت میں چلے گا, خصوصی عدالت میں, جو کہ آلریڈی کنٹروورشل ہو چکا ہے پریزیڈنٹ کے وہ کہنے کے بعد کہ جناب میں نے ابھی تک سائن نہیں کیے ہوئے تھے, اسی عدالت میں جائیں گے جناب؟ تھینک یو. پہلے میں ذرا بریفلی صرف بتا دوں کہ جو پارسائی کا ایک لیبل لگایا جا رہا ہے نا کہ کبھی ڈیمانڈ نہیں کی, کبھی کہا کچھ نہیں, تو جو سیشن جج نے اپنی رپورٹ لکھی, میں تو کہہ رہا ہوں حقوق ملنے چاہیے. واش روم پہ اگر کیمرہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ کسی کے بھی نہیں ہونا چاہیے. مگر اگر آپ اس رپورٹ کو پڑھیں, اس میں لکھا ہے پرزنر عمران خان کمپلینٹ کہ یہاں پہ فیسلٹیز کم ہیں, یا یہاں پہ ملاقات نہیں کی جا رہی, ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. ٹھیک ہے, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو بھٹی صاحب کر رہے ہیں. میں صرف فیکچولی اس کو ٹھیک کر دوں کہ جج صاحب کے سامنے آہوزاریاں کی گئی ہیں, جج صاحب کے سامنے شکایات کے انبار لگائے گئے ہیں. نہیں سر, اور دیکھیں گھر اب کا طارڑ صاحب میری بات سنیں, اگر ایک پریزنر جو ہے, میں ارریسپیکٹیو عمران خان ہیں وہ, اگر ان کے واش روم کی ویڈیو بن رہی ہے, اب اتنا تو رائٹ اگلے کو دینا کہ وہ کم سے کم یہ شکایت تو کر سکے. سب میں کنڈیم کر رہا ہوں, میں اور کیا کروں سر, احتجاج کروں اس پہ. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط بات ہے. All I'm saying is کہ وہ جو شکایات کے انبار لگائے گئے ہیں وہ ملاقات کے حوالے سے ہیں, جو ہفتے میں ہر کسی کی ایک ہوتی ہے. اور دیکھیں, مریم نواز شریف صاحبہ کا سیل تھا, سجدہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ واش روم اندر تھا, ڈیتھ سیل میں نہیں ہے, سزائے موت کی چکی میں نہیں ہے, آج تک گلا نہیں کیا. خان صاحب کی طرح درخواستیں نہیں ڈالی ہائی کورٹوں کے اندر کہ مجھے یہ سہولیات دیں, وہ پڑھی ہے ہائی کورٹ میں درخواست. یہ 2 پیجز کی رپورٹ بھی آپ پڑھ لیں. یہ خان صاحب پوچھا کرتے تھے کہ کس کو زمین پہ سلایا, کس کو نہیں سلایا. تو جو بھٹی صاحب تاثر دے رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی ہماری لیڈرشپ, ان پہ جو کیسز بنائے گئے تھے, نہیں اے سی تھا کیا کیسز تھے طارڑ صاحب, اے سی ملا ہوا تھا سر بڑے میاں صاحب کو, یا نہیں ملا ہوا تھا جو بھٹی صاحب نے کہا تھا؟ اے سی تھا, بالکل ملا ہوا تھا, میں ٹی وی تھا, نہیں کر رہا, مگر ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی دوائیاں روکی گئی تھیں. ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے ڈاکٹر کو 6 ماہ ڈاکٹر دنان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی تھی. ادھر بھی وہی ہو رہا ہے. یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کہا گیا تھا کہ شہباز شریف کو زمین پہ سلاؤ اور مجھے ویڈیو ملنی چاہیے کہ وہ زمین پہ سویا ہے. یہ بات بھی حقیقت ہے کہ مریم نواز شریف کو ویسے طارڑ صاحب سزائے موت کی چکی میں بند کیا گیا. اب آئی ڈونٹ نو طارڑ صاحب کے جو کیمرہ خان صاحب کے سیل میں لگا ہوا تھا, یو نو اٹ ویری ویل کہ سی سی ٹی وی کیمراز جو آج کل ہوتے ہیں وہ وائی فائی والے کیمرے بھی ہوتے ہیں, جس میں ایکچولی پوری دنیا میں کہیں سے بھی آپ وہ فیڈ دیکھ سکتے ہیں. مجھے تو یہ نہیں پتا اب وہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا یہ وائی فائی انیبلڈ تھا یا نان وائی فائی تھا, کہ سم ون واز ایکچولی واچنگ کہ ہاں جی میں خود دیکھ سکوں کہ کنڈیم کر رہا ہوں. ہاں, یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا کیمرے والا, کیمرے والی تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے نہ, اس پہ کوئی خدا نہ خواستہ اس کو کوئی کنڈون کر سکتا ہے. کیمرے والی بات تو تم کنڈیم کرتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب دوسروں کے ساتھ کیا, براہ راست کیا, اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری لیڈرشپ کو نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہے. میں اس بات کا گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے ایک دفعہ نہیں پوچھا کہ کس حال میں رکھا ہے. جو رولز ہیں وہ رولز ہیں, رولز کے مطابق رکھا ہوگا, جس حال میں بھی رکھا ہوگا.
خان صاحب اور شہزاد اکبر کی طرح وہ سوئی نہیں لی فون کر کر کے کہ زمین پہ سلایا کہ نہیں سلایا, تکیہ اس سے لیا کہ نہیں لیا. اور دیکھیں گرمیوں میں پنکھا اور سردیوں میں ہیٹر ایک عام سی چیز ہے, قیدیوں کو مل جایا کرتا ہے, یہ اتروا لیا کرتے تھے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ کوئی عیش و عشرت کی زندگی تھی, کوئی عیش و عشرت. ٹھیک ہے سر میں آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کوئی عیش و عشرت کی زندگی نہیں تھی, آپ کا یہ کہنا ہے. بھٹی صاحب میرا یہ کہنا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ڈیمانڈیں کر رہے ہیں, انہوں نے ایک درخواست ہائی کورٹ میں ڈالی ہے, جج صاحب کے سامنے شکایات کے انبار لگائے ہیں. جو سائفر والی بات کریں, میں بریفلی بتا دوں ایک بریک کے بعد. وہ ایف آئی آر ہو چکی ہے. طارق صاحب ایک بریک کے بعد, آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے. سائفر کے حوالے سے کیا خان صاحب بھی اسی خصوصی عدالت میں جانے لگے, جو آلریڈی کنٹروورشل ہے کہ کیا وہ بل منظور ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, کیونکہ اسی کی بدولت یہ خصوصی عدالت بنی ہوئی ہے. جانتے ہیں ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے طارق صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو کوئی عیش و عشرت کی زندگی نہیں ملی ہوئی تھی جب وہ جیلوں میں تھے, بلکہ وہ کمپلین بھی نہیں کرتے تھے کہ دیکھیں ہمیں کیا فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں. سائفر کے اوپر طارق صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا خان صاحب کا کیس بھی. جی طارق صاحب پلیز گو اہیڈ. یہ تاثر غلط ہے کہ نئے قوانین کا امینڈمنٹس کا اطلاق ہونا تھا سائفر والے کیس پر. سائفر والا جو کیس ہے وہ انکوائری آج سے 5-6 ماہ پہلے آتھرائز ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب سے پوچھ گچھ ہوئی, فورن سیکرٹری سے ہوئی, امبیسڈر سے ہوئی, شاہ محمود صاحب سے ہوئی, اسد عمر صاحب سے ہوئی. وہ جو ایف آئی آر رجسٹر کی گئی ہے وہ پرانے قانون کے مطابق کی گئی ہے, اور اس کا ٹرائل بھی پرانے قانون کے مطابق ہونا ہے. اس لیے یہ غیر متنازع معاملہ ہے. مگر خان صاحب کو پورا سائفر سسٹم کو کمپرومائز کرنے, آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن کرنے اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے تعلقات خراب کرنے کا جو جرم ہے اس کا جواب دینا ہوگا. اور خان صاحب کے لیے بڑی مشکل ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں نا ڈیول ان دی ڈیپ بلو سی, چوز کرنا پڑے گا, پہلے کہا امریکہ پھر کہا باجوہ. تو اب بتانا پڑے گا کہ ان کا اصل مقصد کیا تھا اور یہ ذمہ دار کون ہے اس چیز کا. اگر امریکہ کہیں گے تو آج کل جو امریکہ میں کیمپین چلائی ہوئی ہے مدد کے لیے وہ بری طرح متاثر ہوگی, اور اگر باجوہ کہیں گے تو اس کو ثابت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے خان صاحب پھنس چکے ہیں سائفر کے کیس. خان صاحب پھنس چکے. ارشاد بھٹی صاحب سر سب سے پہلے ذرا اس بات کا جواب دے دیجیے گا. طارق صاحب کہہ رہے ہیں بھائی جان کسی قسم کی کوئی عیش و عشرت کی زندگی نہیں تھی, آپ کو پتہ نہیں کس نے بات بتائی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کبھی شکایت ہی نہیں کی, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا, ہمیں ٹھنڈے فرش کے اوپر بغیر گدے کے لٹایا جاتا تھا, شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد تھا لیکن پھر بھی کوئی شکایت نہیں کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے طارق صاحب سے جو ان کی گفتگو تھی, مجھے اگر وہ بتا دیں کہ جج صاحب کو عمران خان نے کہا کہ مجھے سٹیک اور مٹن دیں, انواع و اقسام کے کھانے دیں, اسپیشل ٹائلیں لگائیں, ڈرائنگ روم بنائیں, فرسٹ کلاس لاؤنج بنائیں, اور میں ملک کے لیے کارنامہ انجام دے کر آیا ہوں, تو میں ابھی ادھر طارق صاحب سے معذرت کروں گا کہ واقعی. باقی جو آہوزاریاں کر رہے تھے طارق صاحب میرے خیال سے دیوار کے دوسری طرف کھڑے ہو کر آہوزاریوں کو بغور سن رہے تھے, یا میرے خیال سے کہ جب وہ جج صاحب کے پاؤں پڑے ہوئے تھے اور رو رہے تھے کہ میں لٹیا گیا, میں اجڑ گیا, میں ماریا گیا. اگر کوئی کہتا ہے, دیکھیں اللہ نہ کرے کوئی بھی جیل جائے, اللہ نہ کرے کسی پہ مشکل وقت آئے, اور کوئی بے گناہ تو بالکل بھی نہ جائے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے گھر کا کھانا دیا جائے, میں گریجویٹ ہوں آکسفورڈ کا, میں سابق وزیر اعظم ہوں, اور مجھے میری بی کلاس دی جائے, یا مجھے گھر کا کھانا دیا جائے, یا مجھے اڈیالہ منتقل کیا جائے, یا مجھے بی کلاس کی سہولیات دی جائیں, تو میرا خیال ہے اس میں انواع و اقسام کے کھانے, اسپیشل ٹائلیں, اور وہ جو تانے مینے اور جھگڑے, یہ تو بالکل کہیں بھی نہیں تھے. پہلی بات. دوسری بات بھائی جان, کارنامے طارق صاحب کے لوگ بھی کوئی انجام دے کے نہیں آئے تھے. ادھر سے کوئی حیدرآباد, دکن یا بنگلہ دیش یا کوئی 5-7 ملک فتح کر کے نہیں آئے تھے کہ پیچھے سے رجیم چینج ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہیرو ہیں, اب ان کو اندر کر دو. وہ بھی کارنامے نہیں تھے. کرپشن تھی, لوٹ مار تھی, ہڑپشن تھی. نیب ترامیم کے بعد آج شمیم شوگر مل والا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ سے واپس ہوا ہے. اور واپس کیوں ہوا ہے کہ نیب ترامیم ہو گئی ہیں. نیب ترامیم کس نے کی ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے, اور اس میں زرداری صاحب تھے. اور نیب کے ملزم کون تھے؟ شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب, حمزہ صاحب, سلمان صاحب, اسحاق ڈار صاحب. یہ سارے ملزموں مجرموں نے مل کر
اپنے وکیلوں کو سامنے رکھ کر نیب ترمیم کروا لی اور فل سٹاپ کام میں بدلے اکارڈنگ ٹو دا اور سارا کچھ معاف کرا کے ٹی ٹی سکینڈل جج صاحب کو میں نے لگایا تھا کسی وہ جو اس کے فائدے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہوئے ہیں، اس کے فائدے پی ٹی آئی کے لیڈرز نے بھائی کیوں ہوئے ہیں بھائی جان کمال کرتے ہیں، کیوں ہوئے پی ٹی آئی کے لوگوں کو؟ میں یعنی اگر پی ٹی آئی والوں نے کرپشن کی ہے تو وہ اچھی بات ہے، ان کو فائدہ ہو، ان کو بھی اندر رکھیں، لائیں شہزاد اکبر کو، لائیں ساروں کو، ان کو لٹکائیں جنہوں نے ایک پیسہ لوٹا ہے۔ لیکن کیا آپ کے اسی جملے کو میں لیتا ہوں، بتائیں پی ڈی ایم نے پی ٹی آئی کی محبت میں یہ نیب ترمیم کی تھی کہ چلو ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا؟ نہیں کی تھی۔ آپ جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، جو مہذب معاشروں میں جمہوری ملکوں میں ساری عمر منہ چھپاتے پھرتے، وہ اقتدار میں آ گئے تھے۔ اچھا دوسری بات، میں کوٹ لکھپت کا قیدی شہباز شریف جب لیڈر آف اپوزیشن بنا سیدھا کدھر آیا؟ سیدھا آ گیا جناب منسٹر کالونی میں۔ پمز کے 5 رکنی ڈاکٹروں کی کمیٹی بنی تھی، مساج ہوتا تھا، کمر درد کے سارا کچھ ہوتا تھا۔ پہلے تو میں ویسے زرداری صاحب اور شہباز شریف کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 14 مہینوں 15 مہینوں اقتدار میں وہ بیمار نہیں ہوئے۔ خیر تو وہ ادھر آ گئے، پروڈکشن آرڈرز پہ روز آتے تھے، ہیپی برتھ ڈے کے کیک بھی کاٹے جاتے تھے، اور باقی میٹنگز بھی ہوتی تھیں، پارٹی میٹنگز بھی ہوتی تھیں۔ نواز شریف صاحب کے لیے جو سہولیات تھی، میں نہیں کہنا چاہتا وہ سابق وزیر اعظم تھے ان کو زیادہ ملے، اے سی تھا مانا، ٹی وی تھا مانا، گھر کے کھانے تھے مانے، اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کے ہم نے پوچھا نیب سے، پتہ نہیں اب نیب کے وہ ایک ایریا مخت سے تھا جب تک نیب کی حراست میں تھی، پاپ کارن اور کافیز جو ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق آتی تھیں۔ اللہ ان کو کبھی مریم نواز صاحبہ کو دوبارہ جیل نہ لے جائے۔ اور لیکن جو فرائی پین کہانی ڈیتھ سیل والی سنائی کہ فرائی پین سے کپڑے استری کرنے، آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہوگی۔ تو بات یہ نہیں ہے، زرداری صاحب کا مساجر چیئر ہوتی تھی، ان آپریشن بار کرتے تھے، شاہد خاقان عباسی کا ہرنیا کا آپریشن پرائیویٹ ہسپتال میں ہوا، کتابیں ہوتی تھیں، سارا کچھ ہوتا تھا، من مرضی کی واقعیں ملاقاتیں، سارا، کسی کو کچھ ایکسٹرا نہ دیں، کسی کو کچھ ایکسٹرا نہ دیں، لیکن ہر کسی کو جب وہ اندر ہے تب بھی وہ انسان ہے، جب وہ باہر ہے تب بھی وہ انسان ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہر 5 سال بعد چیزیں بدل جاتی ہیں، وہ انسان ہو جاتے ہیں، دوسرے نیچے چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے اوپر آ جاتے ہیں، تیسرے نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو اس پہ کسی دن میں اور آپ اور عطا تارڑ صاحب جب ہم آمنے سامنے اسٹوڈیو میں بیٹھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیلیں کیا ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، اور جیلیں ان لوگوں نے کیسی کاٹی، اور ان لوگوں ان کی کتنی درخواستیں خفیہ، اچھا آخری جملہ بھائی جان، کتنی درخواستیں خفیہ طور پہ بھیجی گئی تھی اس وقت، اچھا وہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اور جو رات کو یہ جو کہہ رہے تھے کہ میں جو معیشت کے لیے تارا مسیح بنے اور میں اسٹیبلشمنٹ کا تارا، یہ جو سارے تھے یہ خفیہ طور پہ کیا کیا ہوتا تھا، کیا کیا نہیں ہوتا تھا، وہ چھوڑ دیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، گوہر صاحب سے میں ذرا یہی سوال کرنا چاہوں گا۔ گوہر صاحب، یہ جو نیب ترامیم کے حوالے سے آج مریم نواز صاحبہ کو بھی جو ہے وہ فائدہ ہوا، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ ضمانت منسوخی کی درخواست واپس لیتے ہیں اور کیس جو ہے وہ نمٹ گیا، تو سر یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی اس کے فائدے ہوئے ہیں؟ بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں ہونے چاہیے تھے، آپ کی بھی قانونی یہی رائے ہے کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، چاہے پی ٹی آئی کے اپنے رہنما کیوں نہ ہو؟ نہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ زیادہ تر کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی اپلیکیشن ہم نے فائل کر دی تھی نیب لا کے مطابق نیچے ٹرائل کورٹ میں کے سامنے، وہ تو کوئی نہیں تھی، ہماری خواہش کے مطابق وہ نہیں تھی، ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہماری بیل پٹیشن ہائی کورٹ میں ہو، پر لا میں ترمیم کی وجہ سے ہم نیچے چلے گئے تھے۔ دیکھیں اس بات پہ ترمیم نہیں ہونی چاہیے، ان کو ہم ڈریکونین لا ضرور کہتے رہے ہیں، اور ڈریکونین لا ہونے کی وجہ سے اس میں ریفارم کی اشد ضرورت تھی، اور لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کوئی بھی لا استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کسی بھی ملک میں سب سے پہلے جو لا بنتا ہے وہ راکٹیرنگ کا ہوتا ہے، یہی نیب کے آرڈیننس ہوتے ہیں۔ کرپشن کے خلاف اگر آپ لا نہیں پرووائڈ کر سکتے تو آپ اس معاشرے میں ڈیموکریسی کو نہیں لے کے آ سکتے، رول آف لا اور سپریمیسی آف دا کنسٹیٹیوشن آپ نہیں لے کے آ سکتے۔ یہ کہیں کا قانون نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی 50 کروڑ سے اگر آپ نے کم کرپشن کی ہے تو وہ سرے سے نیب کے زمرے میں نہیں آئے گا، اور اگر آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کسی کو فائدہ پہنچایا وہ بھی اس میں نہیں آئے گا، انلیس ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے ایک قانون میں ترمیم کر کے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں 1 ارب روپے بھی آیا ہے
تو آپ اس 1 ارب روپے کا نہیں پوچھ سکتے. تاوقت یہ کہ آپ یہ بھی ثابت کریں اس نے 1 ارب روپے سے کیا آگے بنایا. اس میں جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، پر یہ وداؤٹ ڈیو ریسپیکٹ سپریم کورٹ کے سامنے 1 سال سے تھا، اور سپریم کورٹ نے اس کو اتنا ڈیلے کر لیا کہ اس کی وہ افادیت ختم ہو گئی. اب اس لیے ضروری ہے کہ اس میں بھی ججمنٹ آ جائے، لیکن کرپشن کے خلاف اسٹرانگ لا ہونے چاہیے. نو باڈی شوڈ بی ابو دی لا. کوئی بھی جرم کرے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ سے ڈیو پروسیس آف لا وائلیٹ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ اپنا ہے چاہے دوسرا ہے، کیونکہ ہم سارے اپنے ہیں، یہ پاکستانی ہیں اور رول آف لا کے مطابق چلنا چاہیے. یہ طارق صاحب، یہ جو باقی یہ جو پوائنٹ ہے مریم نواز صاحبہ والا، یہ تو سر یہ آپ لوگوں کے ہی بنائے ہوئے ترامیم، قانون کے اندر ترامیم کر کے مریم نواز صاحبہ کو آج اس کا بھی ایڈوانٹیج ہو گیا. سارے ہی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ایک ایک کر کے اس کا سہارا لیتے ہوئے جو ہے وہ اپنے اپنے فوائد حاصل کر لیے. دیکھیے تھوڑی میرے محترم بھٹی صاحب نے پاپ کارن اور کافی پتہ نہیں رہا ہے، قطن کوئی بات نہیں ہے. نیب کی کسٹڈی ادھر خواتین کا سسٹم ہی نہیں تھا، یعنی وہاں پہ خواتین کے لیے سیل ہی نہیں ہے. کبھی خاتون کوئی نیب میں اریسٹ ہی نہیں ہوئی. جو انہوں نے نیب کے سیل کی حقیقت بتائی، وہ بتائی کہ کپڑے میں کیسے استری کرتی تھی. اس کے بعد جب وہ کوٹ لکھپت شفٹ ہوئی ہیں تو ان کو 10/6 کے سیل میں رکھا گیا، سزائے موت کی چکی میں رکھا گیا. اب یہ ضرور جان لیجئے کہ یہ کن کو رکھا گیا، جنہوں نے اس ملک میں موٹر ویز بنائی. لاہور اسلام آباد موٹر وے نہ ہوتی ہے تو میرے محترم بھٹی صاحب گھر سے نکلتے جی ٹی روڈ پہ تو ٹول پلازے پہ کہا جاتا کہ آج سوموار ہے، آپ منگل والے دن آئیے گا، آپ کا ٹوکن اسلام آباد جانے کا. اگر ایٹمی طاقت پاکستان نہ بنا ہوتا اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج خدا نہ خواستہ بھارت ہمارے پہ چڑھ دوڑا ہوتا. تو حیدرآباد دکن والی بات تو پتہ نہیں درست ہے کہ نہیں ہے، مگر اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر ضرور بنایا ہے. وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہ کیا. مگر جیلوں کی جہاں تک بات ہے، میں اپنے پوائنٹ پہ کھڑا ہوں، اور مریم نواز شریف صاحبہ کا جو کوٹ لکھپت کا سیل تھا آج تک گلا نہیں کیا. نیب کی جو یہ بات کر رہے ہیں پتہ نہیں کس نے بتایا کس نے نہیں بتایا. بہرحال کیسز جھوٹے تھے. آج بھی جو نیب کے کیس واپس ہوا اس میں ریفرنس ہی دائر نہیں ہوا ہوا. وہ ریفرنس بن ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ جھوٹا کیس ہے. کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی، کبھی وہ شیئر ہولڈر نہیں رہی، کبھی سی ای او ایم ڈی نہیں رہی. نیب طرح کا سب سے زیادہ طریقے انصاف اور اس کے لیڈران کو ہوا ہے، کیونکہ ریمانڈ کے دن کم ہو گئے، جو فائنینشیل امپلیکیشن تھی وہ کم ہو گئی. ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت لیا. ہمارا کوئی کیس نئے قانون سے بہت کم کوئی ایک آدھے کیس میں فائدہ ہوا ہوگا. اوور آل میں تمام کیسز کو دیکھتا رہا ہوں، وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اگر 90% فائدہ ہوا ہے تو پی ڈی ایم پارٹیز کو 5 سے 10% فائدہ ہوا ہوگا. تحریک انصاف میجر بینیفیشری ہے، اور آج بھی عمران خان صاحب کے کیسز سلو پروگریس کا شکار نیب ترامیم کی وجہ سے ہیں. ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں ایک سوچ ضرور تھی کہ بزنس کمیونٹی سفر کر رہی ہے. ملک میں بزنس مینوں کو ڈربے میں بند کرنے کا ایک کانسیپٹ آ گیا تھا. اچھا ویسے طارق صاحب ویسے بزنس کمیونٹی سفر کر رہی ہے، آپ کے خیال میں بزنس کمیونٹی آج نہیں سفر کر رہی؟ آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں، مگر نیب قوانین جو بنائے گئے تھے جس میں بزنس مینوں کو بند کیا گیا، ان کی انکوائریاں کھولی گئیں، ان کو خوف و ہراس کا شکار کیا گیا، آج وہ نہیں ہے. آج نیب نے باقاعدہ بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس بحال کیا ہے. اس وقت کوئی فائل سائن کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی کام کرنے کو تیار نہیں تھا. نیب ایک بلیک میلنگ ٹول بن گیا تھا. تو اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. ترامیم کا فائدہ کس کو ہوا آپ کے سامنے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بھٹی صاحب اب جواب سے مطمئن ہے سر طارق صاحب کے؟ طارق صاحب کے کوئی جواب ہو تو میں مطمئن ہوں. اچھا جواب ہی کوئی نہیں تھا. وہ کیا منیر نیازی صاحب کا شعر ہے کہ سوال غلط تھے جواب غلط تھے. طارق صاحب کا انہوں نے مجھے ٹوکن جو دلوایا ہے جی ٹی روڈ سے، اس کے بعد تو میں فارغ ہو گیا ٹول پلازا پہ ہی. تو ایشو یہ ہے کہ شکریہ طارق صاحب آن بیہاف آف تحریک انصاف کہ آپ نے تحریک انصاف کے فائدے کے لیے نیب ترامیم کی. شکریہ آن بیہاف آف ایشیا کہ آپ نے اپنے سارے پیسے لگا کے، گھر کے پیسے لگا کے موٹر وے بنایا. شکریہ کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ بھٹو صاحب، غلام اسحاق خان، اے کیو خان، سمرمند مبارک اور باقی جو ہزاروں خاموش مجاہد ہیں، وہ ان کا تو کام ہی کوئی نہیں تھا. اصل تو کام آپ نے کیا، دھماکے کیے، اور ہم آج ناقابل تسخیر ہو گئے ہیں. شکریہ کہ آپ نے نیب ختم کیا کہ بزنس جو ہے ان کی اب ہم انشاءاللہ جلدی دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. شکریہ کہ آپ نے اپنے بہت اچھا سسٹم سیٹ کیا
زرداری صاحب، مولانا صاحب اور آپ سارے ملے، بھٹو اور ضیاء ملا، مشرق اور مغرب ملا، شمال اور جنوب ملا، آگ اور پانی ملا، اور اس ملک کو آپ نے بدترین ایک حکومت دے کر، ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ بے روزگاری، ریکارڈ غربت دے کر آپ لندن میں ہیں اور ہمارے لیے سوچ رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ شکریہ طارق صاحب، آپ نے نااہلی ختم کروائی اپنی، شکریہ آپ نے اس آئین کو دھوکہ دیا، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو دھوکہ دیا، پارلیمنٹ کو دھوکہ دیا، عوام کو دھوکہ دیا، جمہوریت کو دھوکہ دیا، اور شکریہ کہ آپ دوبارہ سے اللہ آپ کو بنائے اور آپ پھر آ کے اقتدار میں آئیں۔ بہت شکریہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا، ہماری تو 7 نسلیں ہی نہیں اٹھا سکتی اس بوجھ کو کہ 44 مہینوں میں پی ٹی آئی نے 18.1 کھرب قرضہ لیتی ہے اندرونی قرضہ، آپ 15 مہینوں میں 18.5 کھرب لیتے ہیں، 10 ٹریلین اوپر فارغ کر دیتے ہیں، ریکارڈ زر مبادلہ نیچے۔ بہت شکریہ، آپ تجربہ کار تھے، قابل تھے، اقتدار میں آئے، آپ کے پاس سارے مسئلوں کا حل تھا۔ شکریہ کہ اسحاق ڈار صاحب کو ان کا گھر مل گیا، ان کے پیسے جو فریز ہوئے وہ مل گئے، مفتاح سے جان چھوٹ گئی، وزیر خزانہ بن گئے، شکریہ۔ لیکن ہمیں وہ انہوں نے کیا دیا کوئی بات نہیں۔ اور کبھی طاہر صاحب اس پہ سوچئے گا، میں اور آپ دونوں، آپ بھی میری طرح ہی ہیں، مڈل کلاس ہیں، میں اور آپ کبھی ہم لندن میں بیٹھ کے پاکستان میں بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، کبھی اس پہ سوچئے گا، لیکن اسحاق ڈار صاحب وہاں سے بیٹھ کے سینیٹر بن گئے تھے۔ تو آپ لوگوں کا شکریہ سر۔ میں تو وہ اب بندہ ہوں جس کو آپ نے ٹول پلازا پہ ٹوکن ہی نہیں دیا کہ آپ منڈے چھوڑے ٹیوزڈے کو آئیں، تو بڑی مہربانی سر، شکریہ۔ آج آپ کی ٹائی اور میری شرٹ بھی ایک ہے، اور میرا شکریہ بھی قبول کریں۔ میں میرے خیال میں طارق صاحب کو جواب دینے کا موقع نہ دوں تو میرے خیال میں ناانصافی ہو۔ طارق صاحب، آپ اتنا شکریہ انہوں نے ادا کیا ہے، آپ کا میرے خیال میں یو آر ویلکم کہنا تو بنتا ہے آپ کا۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں۔ اب کسی گورنمنٹ نے نیوکلیئر پروگرام کی پالیسی کو پروموٹ کیا تو اس وقت شیخ رشید بھی تھا نا جو باہر بھاگ گیا، جس سے سمجھا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں اوور دا ایئرز یہ نہیں ہے کہ راتوں رات فیصلہ ہو گیا، ایک باقاعدہ پالیسی بنی تھی نا۔ گورنمنٹ کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، گھر سے فنڈ کوئی بھی نہیں لاتا، مگر عمران خان صاحب واحد آدمی ہیں جو سرکار کے فنڈ بھی گھر لے گئے، جنہوں نے گھڑیاں بیچی، جنہوں نے ہیرے جواہرات کا بیوپار کیا، فرا گوگی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے، پاکستان کا نعرہ لگائے، پہلے کبھی نعرہ نہیں لگا تھا۔ خان صاحب کو کس نے روکا تھا کہ پیسہ ٹیکس پیئرز کا ہے کہ موٹر ویز بنائیں، بجلی کے منصوبے لگائیں، اسکول کالج ہسپتال یونیورسٹیاں بنائیں، جو لاکھوں مریض گردے کے فیلئر اور جگر کے فیلئر کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ایک ہسپتال ہم نے بنایا پی کے ایل آئی، اس کو بھی بند کروا دیا ہم نے۔ تو پنجاب کا پہلا کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ کس نے بنایا؟ نواز شریف نے بنایا ہے۔ دیکھیں کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے، میں یہاں پہ رات سے صبح ہو جائے گی، نواز شریف کے منصوبے ختم نہیں ہوں گے، اور ٹیکس پیئرز کے پیسے سے بنے ہیں۔ اللہ ان کو بھی توفیق دیتا ہے جو خیبر پختونخوا میں 10 سال حکومت کر کے گئے ہیں۔ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کی صبح جا کے حالت دیکھ لیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ تو بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اس ملک کی خدمت کی ہے۔ باقی جنہوں نے اس ملک کو لوٹا 4 سال، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کس طرح لوٹا، کون پالیسی بناتا تھا، شام کو فال نکلتے تھے، صبح ہیرے بک جاتے تھے، بینک اکاؤنٹوں میں پیسے آ جاتے تھے، تو ان کو بھی وہی فنڈ اویلیبل تھے، وہی سرکار تھی، وہی افسر شاہی تھی، وہی سرکاری خزانہ۔ بہت شکریہ عطا اللہ طاہر صاحب آپ کا، ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بھی، بیرسٹر گوہر علی خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام سے اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔